अभी तक आपको ये मालूम नहीं हो सका कि मैं कैपिटलिज्म डिस्कस कर रहा हूं या कम्युनिज्म डिस्कस कर रहा हूं। ये देखें इतना बड़ा लिखा हुआ है ये देखें, ये कैपिटलिज्म के नीचे सारा लिखा है मैंने। यार ये बोर्ड दिखाएं, इनको नजर आ रहा है बोर्ड? होए होए, कलेक्टिव ओनरशिप। सोशलिज्म में प्राइवेट ओनरशिप को निगेट किया गया और कहा कलेक्टिव ओनरशिप होनी चाहिए, स्टेट मालिक होगा। चुनाचे स्टेट के पास चली गई ओनरशिप, इसको उन्होंने नाम दिया कलेक्टिव ओनरशिप। कोई भी जाती तौर पर किसी चीज का मालिक नहीं होगा। खेत स्टेट के, फैक्ट्रीज कारखाने स्टेट के, लोग काम करेंगे, वेजेस मिलेंगी उनको। नंबर 2, दूसरा प्रिंसिपल, प्लानिंग, मंसूबाबंदी। स्टेट प्लानिंग करेगी कि इस फैक्ट्री को कैसे चलाना है, खेत में कैसे काम लिया जाए लोगों से। ये सारी प्लानिंग लोग नहीं करेंगे बल्कि स्टेट करेगी। और स्टेट जो प्लानिंग करेगी, नंबर 3, उसमें उसका बेसिक एम होगा कलेक्टिव बेनिफिट, इज्तमाई मफाद। इज्तमाई मफाद वहां था, मोटिव फॉर पर्सनल प्रॉफिट। यहां क्या दिया उन्होंने? कलेक्टिव बेनिफिट। और उन्होंने क्लेम किया कि इसका लाजमी नतीजा यह होगा कि जस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगी, यानी दौलत की मुनसिफाना तकसीम। बड़ी खूबसूरत बात है। ये कहां पे इंप्लीमेंट हुआ? रशिया में। लेकिन अब देखें कितनी खूबसूरत बातें हैं। स्टेट मालिक होगी, स्टेट प्लानिंग करेगी, कलेक्टिव बेनिफिट देखा जाएगा, कितनी खूबसूरत चीजें। बट दिस सिस्टम फेल्ड। अमेरिका की इकोनॉमी ऊपर चली गई और रशिया की इकोनॉमी नीचे चली गई, कोलैप्स कर गई। हालांकि पहली सुपर पावर कहलाने वाले रशियंस थे, ना कि अमेरिकन्स। एटॉमिक हेड वॉर बनाने वाले, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इसकी तरफ जाने वाले पहले रशियन थे। स्पेस में जाने वाले साइंटिस्ट पहले रशियन थे। अमेरिकन वर लैगिंग बिहाइंड। लेकिन इस इकोनॉमिक सिस्टम की वजह से रशिया की इकोनॉमी नीचे आ गई। क्यों? कि ये जो उसूल उन्होंने बनाया था कलेक्टिव ओनरशिप, इसने कोलैप्स कर दिया इकोनॉमी को। लोगों ने दिलचस्पी लेना छोड़ दी। क्यों दिलचस्पी लेना छोड़ दी? कि मैं मालिक तो हूं नहीं, मैं दिलचस्पी क्यों लूंगा? जब मुझे पता है कि ये फैक्ट्री मेरी है तो मैं उसमें दिलचस्पी से काम करता हूं ना। और जब मुझे पता है मेरी नहीं है तो मैं उतना काम करूंगा जिससे मेरा गुजारा हो सके। बस ये मेरी घड़ी है, इसके ऊपर अगर खराश आए तो मुझे अफसोस तो होगा कि मैं इसका मालिक हूं। और अगर दूसरे की घड़ी पर से ट्रैक्टर भी गुजर जाए तो मुझे वो अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैं मालिक नहीं हूं। तो एहसास मलकियत, सेंस ऑफ ओनरशिप, इट मैटर्स अ लॉट इन इकोनॉमी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस्लाम की इकोनॉमी क्या इन उसूलों पर है?
یا انہوں نے اصول اسلام کی اکانومی سے لیے؟ تو یاد رکھیے اسلام کی اکانومی سے ہی انہوں نے اصول ڈرائیو کیے تھے. پہلا اصول پرائیویٹ اونرشپ. دس از دا پرنسپل آف اسلامک اکانومی. اسلام کی اکانومی میں پرائیویٹ اونرشپ ہے. آپ ایک فیکٹری کے مالک ہو سکتے ہیں، 2 کے ہو سکتے ہیں، 4 کے ہو سکتے ہیں، اس سے اسلام آپ کو منع نہیں کرتا. لیکن کیا صرف پرسنل پروفٹ؟ جی پرسنل پروفٹ کا بھی آپ کو حق ہے اسلام کی اکانومی میں، لیکن ود دا کانسیپٹ آف کولیکٹو بینیفٹ. جب آپ ارن کریں گے پرائیویٹ اونرشپ آپ کی اسلام ایکنالج کرتا ہے. پرسنل پروفٹ لینے سے اسلام آپ کو نہیں روکتا، لیکن آپ کی پلاننگ صرف پرسنل پروفٹ کی نہیں ہوگی، بلکہ یو ول ہیو ٹو تھنک فار کولیکٹو بینیفٹ. لوگوں کو بھی مجھ سے فائدہ ملنا چاہیے ان دا فارم آف زکات، صدقات، چیریٹی، ویلفیئر. یہ اسلام آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے اس کے لیے. لہذا آپ کے ذہن میں ہو جو اسلام کا اکنامک سسٹم ہے وہ پرائیویٹ اونرشپ کا حامی ہے، لیکن اس پرائیویٹ اونرشپ کے ساتھ اسلام آپ کو ایک بہت بڑا اصول سکھاتا ہے، اور وہ اصول ہے the real ownership lies with اللہ سبحانہ و تعالی. ریئل اونرشپ کس کی ہے؟ اللہ کی. ریئل اونرشپ یعنی حقیقی ملکیت وہ آپ کی نہیں بلکہ کس کی ہے؟ اللہ کی. سورہ بقرہ ورس نمبر 284 للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، واٹ ایور دیر از، the real ownership lies with Allah subhanahu wa ta'ala. You are just the custodian. اللہ نے آپ کو اس کی عارضی ملکیت دی ہے تاکہ آپ اس کو لک آفٹر کریں، مینج کریں، لیکن حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ ہے. سو اسلام کی اکانومی میں دیر از کانسیپٹ آف ارننگ. اسلام کی اکانومی میں یہ بورڈ دیکھ لیا ہے بچوں نے، لکھ لیا ہے اس کو، پکچر اس کی بھیج دیں ان کو یار، پھر کچھ نہیں سمجھ آتی ان کو، تاکہ میں اس کو اریز کروں جلدی سے. ان اسلامک اکانومی دیر از کانسیپٹ آف ارننگ. یہ سمجھنا کہ اسلام کی معیشت شاید آپ کو دولت کمانے سے روکتی ہوگی، تو ایسا نہیں ہے. There is concept of earning in Islam, but with a clear concept what is lawful and what is unlawful. اسلام کی اکانومی میں ارننگ کا کانسیپٹ ہے کس تصور کے ساتھ کہ لافل کیا ہے اور ان لافل کیا ہے. ارننگ کس تصور کے ساتھ ہے؟ لافل، ان لافل. لافل کو اسلام پروموٹ کرتا ہے، ان لافل کو ٹوٹلی بین کرتا ہے. چنانچہ جی یہی بتایا ہے میں نے جو آپ لکھا ہے آپ نے، کیپٹلزم نے کہاں سے اڈاپٹ کیا ٹیکسز کا نظام؟ 2.5% زکوٰۃ سے. زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے، زکوٰۃ ایک چیریٹی ہے، ایک ورشپ اور عبادت ہے، لیکن انہوں نے ٹیکس کا نظام اس کے آئیڈیا سے چاک آؤٹ کیا. جی اسلام ارننگ کا کانسیپٹ دیتا ہے
کون سی ارننگ؟ لافل. ان لافل کو کیا کرتا ہے؟ بین کرتا ہے. موٹی موٹی چیزیں ان لافل ارننگ میں اسلام آپ کو بتا رہا ہے. وہ کیا ہیں؟ دے آر ٹوٹلی بینڈ ان اسلام. وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے ربا از ٹوٹلی بینڈ. ربا اردو میں کہتے ہیں سود. انگلش میں بہت سے لفظ استعمال ہوتے ہیں، انٹرسٹ، مارک اپ. It is totally banned in Islam in all its forms. Additional amount of money upon loan is called سود، ربا. 10 روپے دے کر میں آپ سے 15 روپے واپس لوں، یہ 5 روپے سود ہے. اور اگر 10 روپے کا مارکر خرید کر میں آپ کو 15 روپے میں بیچوں تو یہ پروفٹ ہے، ریئل پروفٹ ہے. اس میں کموڈیٹی انوالو ہے، ایک آرٹیکل ہے، اس کے پیچھے ایک محنت ہے، شارٹ کٹ نہیں ہے، اس کے ساتھ لوگوں کا رزق وابستہ ہے. سو additional amount of money upon loan is called riba. It is totally banned, whether it is on the level of banks or personal level. All the forms of interest are banned in Islam, totally banned. قرآن مجید کی سورہ بقرہ ورس نمبر 275 and 278. 275, 278. سورہ آل عمران ورس نمبر 130. سورہ آل عمران ورس نمبر 130. اسلام میں جتنا حرام سود ہے شاید ہی کوئی اور چیز ہو. جوا، گیمبلنگ اس میں میرا کیا قصور ہے یار؟ دین وائی اٹ از پریکٹسڈ ان پاکستانی بینکنگ سسٹم. اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ کا سوال تو لگتا ہے جیسے آپ مجھ سے ناراض ہیں. ہاں یہ سوال تو اسٹیٹ سے کیا جائے نا. جب آپ بیٹھے ہوں گے ایز CSP آفیسر اس وقت پوچھئے گا ان سے، جہاں آپ کی بات کی ورتھ ہوگی اس وقت آپ یہ سوال نہیں کریں گے. افسوس تو یہ ہے، اس لیے تو پاکستان سے ختم نہیں ہوتا. جب آپ کی بات کی ورتھ نہیں ہوتی اس وقت تو آپ حرام کو حرام کہتے ہیں، اور جب آپ کی بات کی ورتھ ہوتی ہے کسی اچھے فورم پہ آپ اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اس وقت آپ خاموش رہتے ہیں. No, there is no fixed percentage in Islam for profit. ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. نہیں ہوتا کار فائنینسنگ میں سود انوالو. اس کی ڈیٹیلز ہیں، آپ سے پیپر میں یہ ڈیٹیلز نہیں پوچھی جائیں گی. یہ پرسنل لیول پہ آپ کو لرن کرنا اچھا ہے لیکن یہ پیپر میں نہیں ریکوائرڈ. کار فائنینسنگ جو بینک کرتا ہے، ویسے تو بینک کا ہر کام سود میں انوالو ہے، جتنی بھی بینکنگ ہے ساری سود پر بیس کرتی ہے، لہذا آن دی ہول تو سود میں انوالو ہے بینک. لیکن یہ جو ٹپیکل طریقہ ہے کار کا فائنینسنگ کا، یہ سود نہیں ہے، دیٹ از سم تھنگ ایلس. ٹھیک ہے. سم اماؤنٹ اف اٹ از فکسڈ کہ آپ کو جتنا پروفٹ ہو یا لاس ہو مجھے آپ نے مہینے کا 50,000 دینا ہے، دس از سود. لیکن اگر آپ اس کے سلیپنگ پارٹنر ہیں اور آپ اس کو پیسہ دیتے ہیں، وہ بزنس کرتا ہے، اور جو پروفٹ ہے اس میں بھی آپ شیئر ہولڈر ہیں
اور جو لاس ہے اس میں بھی آپ شیئر ہولڈر ہیں، یہ ٹھیک ہے. بینک میں آپ انویسٹمنٹ کس طرح کریں گے؟ بینک تو کوئی بزنس کرتا ہی نہیں ہے. آپ بینک میں کہاں انویسٹ کریں گے؟ بینک تو بزنس کرتا ہی نہیں ہے. بینک تو آپ کے پیسے کو سود میں لگاتا ہے اور وہاں سے آنے والی رقم کو آپ کو پروفٹ کہہ کر دیتا ہے. وہ پروفٹ ہے ہی نہیں، وہ حقیقت میں تو سود ہے. تو آپ کو کیسے وہ حلال ہوگا؟ لہذا بینک از ناٹ اے بزنس انسٹیٹیوشن، اٹ از اے مانیٹری انسٹیٹیوشن. یہ ایک مالیاتی ادارہ ہے. اٹ گیوز یور منی from your account to the people who get loans. On these loans, banks get interest from these people, and from that interest, you are paid with the name of profit. اور حقیقت میں وہ ہوتا کیا ہے؟ سود ہے. نام اس کا کیا رکھا انہوں نے؟ پروفٹ. بالکل ایسے. یہ دیکھیے، یہ ایک شراب کی بوتل ہے، اس کے اوپر لکھ دیا میں نے روح افزا. تو کیا اب یہ شراب نہیں رہے گی، روح افزا بن جائے گا؟ بوتل شراب کی تھی، اس کے اوپر میں نے لکھ دیا، لیبل لگا دیا روح افزا. تو بینک کا جو سود ہے اس کے اوپر بینک نے کیا نام رکھ دیا؟ نفع، منافع، پروفٹ. حقیقت میں کیا ہے وہ؟ دیٹ از سود. ٹھیک ہو گیا؟ جی ہاں. Whatever argument you will give, all that is interest in Islam. جب تک بینک اس پیسے کو بزنس میں انویسٹ کر کے آپ کو پروفٹ نہ دے، اس وقت تک بینک سے آنے والی اماؤنٹ دیٹ از سود. اپنا کانسیپٹ کلیئر کر لیں. ایڈیشنل اماؤنٹ آف منی اپون دا منی از سود. ہاں، بینک آپ کے پیسے کو انویسٹ کرے، ایک ریزیڈینشل کالونی ڈیولپ کرے، ایک سوسائٹی ڈیولپ کرے، وہاں پہ پلاٹنگ کرے، ان کو بیچے، اس سے جو بزنس میں پیسہ انویسٹ ہوا اس سے ریئل پروفٹ آئے گا، اس میں آپ کو شیئر ہولڈر بنائے، اٹس اوکے. یہ تو بینک نہیں کرتا. ٹھیک ہے؟ یہ سب کا سب سود ہے. بینک سے آنے والا پیسہ صرف جو آپ اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر پیسہ رکھتے ہیں اور وہی آپ کو واپس ملتا ہے، جو نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ. یہ ٹھیک ہے. ادروائز جو کچھ آپ کو بینک سے ملتا ہے، جس نام سے ملتا ہے، یہ سب سود ہے. ٹھیک ہے؟ جی، اسلامک بینک نے ایک ایفرٹ شروع کی ہے. آپ کے پیسے کو آپ کے کانسنٹ سے بزنس میں انویسٹ کرنے کی ایک ایفرٹ شروع کی ہے. سارا بینک اسلامی ہو نہیں گیا ابھی، اللہ کرے ہو جائے. اٹ از این ایفرٹ. آپ سے یہ سوال پیپر میں نہیں پوچھے جائیں گے جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. بانڈز یہ جوئے کی ایک شکل ہے، گیمبلنگ. کچھ بھی نہیں کیا آپ نے، میرا نمبر نکل آیا، لکی ڈرا. کیا کیا آپ نے جو آپ کو پرائز ملا؟ پرائز کسی اہم کام کے کرنے پر ملتا ہے کہ آپ نے فرسٹ پوزیشن لی، آپ کو پرائز ملا. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. میں نے بھی 500 روپے کا، 700 روپے کا، 1000 روپے کا ایک بانڈ خریدا، آپ نے بھی خریدا. آپ کو پرائز مل گیا، مجھے نہیں ملا. آپ نے ایسا کون سا ایڈیشنل کام کیا تھا جس سے آپ کو ملا اور مجھے نہیں ملا؟
بتائیے مجھے. اور وہ پیسہ آیا کہاں سے جو آپ کو ملا؟ یہ بھی کبھی سوچا؟ یہ جو بانڈز کی شکل میں آپ نے کرنسی رکھی تھی، اسی کو تو بینک نے سود پر دیا آگے آپ کے پیسے کو، اور اس پر سے جو ایڈیشنل اماؤنٹ بینک نے ارن کی اسی میں سے آپ کو دیا نا. یا اسٹیٹ بینک کے گورنر نے اپنی جیب سے دیا ہے آپ کو انعام؟ تو دونوں چیزیں اس میں انوالو ہیں، سود بھی اور گیمبلنگ، جوا بھی. ایزی منی. اس لیے تو جو بلیک منی والے ہیں وہ پیسے کو کیسے وائٹ کرتے ہیں؟ تھرو پرائز بانڈز. میرا جی پرائز بانڈ نکلا تھا، یہ ایک اور چیپٹر ہے اس کا. These are the crime corners, white collar crimes. چور دروازے خود ہی ہماری ریاست سکھاتی ہے. So have a clear concept. جہاں سود کا شبہ بھی پایا جائے، تھوڑا سا ڈاؤٹ بھی ہو، تو اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. So my dear students, اسلام میں جو ان لافل ارننگز ہیں ان کو ٹوٹلی اسلام بین کرتا ہے. اس میں نے کیا بتایا؟ انٹرسٹ، گیمبلنگ، جوا. انکم آف نارکوٹکس، منشیات کی کمائی. انکم آف نارکوٹکس. سورہ المائدہ ورس نمبر 90. Gambling and income of narcotics is banned in Islam. جی، سورہ المائدہ ورس نمبر 90. انکم آف پروسٹیٹیوشن، فحاشی اور عریانی سے دولت کمانا. سورہ نور ورس نمبر 19 and 33. سورہ نور ورس نمبر 19 and 33. To measure short, ناپ تول میں کمی. سورہ المطففین ورس نمبر 1 and 2. آپ ٹوبیکو کی فصل کہتے ہیں، اب تو بھنگ کاشت کرنا حلال ہو گیا ہے پاکستان میں. مدینہ کی اسلامی ریاست میں اب بھنگ بکا کرے گی. تو آپ ٹوبیکو کی فصل کو رو رہے ہیں. ٹوبیکو اٹ سیلف حرام تو نہیں ہے، مکروہ ہے، کراہت پائی جاتی ہے، بدبودار چیز ہے. اور عام طور پہ نارکوٹکس کی ابتدا بھی ٹوبیکو کے یوز سے ہوتی ہے. ہاں جی، جس پرپز کے لیے ہو. آپ کا کیا خیال ہے صرف یہ میڈیکل پرپز کے لیے یوز ہوا کرے گا؟ یا پہلے پاکستان میں یہ میڈیکل پرپز کے لیے یوز ہوتی ہے؟ ساری انڈسٹری نے ترقی کر لی تھی، اب صرف ایک فارماسیوٹیکل انڈسٹری رہ گئی تھی جس میں یہ کام کرنا باقی تھا. کیا آپ کے باقی سارے مسائل حل ہو گئے تھے؟ اکانومی میں صرف ایک چھوٹی سی کمی باقی تھی، اور وہ آپ نے پوری کی بھنگ کاشت کر کے. کیسی عجیب بات کرتے ہیں. فارماسیوٹیکل انڈسٹری پہلے نہیں چلتی تھی اس کے بغیر کیا؟
فارماسیوٹیکل انڈسٹری اٹ سیلف ویسے بہت ہی زیادہ پروفیٹیبل انڈسٹری ہے. آپ اس کو پروموٹ کریں, وہ بنک کے ذریعے سے ہی پروموٹ ہوگی کیا؟ That is for medical purpose. جی ٹو میئر شارٹ سورہ المطففین ورس نمبر 1 and 2. تھیفٹ, چوری اسلام میں حرام ہے. تھیفٹ از ٹوٹلی بینڈ, چوری حرام ہے. سورہ المائدہ ورس نمبر 38. سورہ المائدہ ورس نمبر 38. ڈس آنیسٹی, خیانت. سورہ آل عمران ورس نمبر 161. سورہ آل عمران ورس نمبر 161. انکروچمنٹ, کسی کے مال پہ قبضہ کرنا, بے جا استعمال کرنا, خاص طور پہ یتیم کے مال کو. دا پراپرٹی آف آرفنز. سورہ نساء ورس نمبر 10. سورہ نساء ورس نمبر 10. یتیم کے مال پر اس زمانے میں انکروچمنٹ کامن تھی, اور اس کو اس کی جائیداد سے ڈپرائیو کر دیا جاتا تھا. آج بھی ویڈوز کے پلاٹس پر یتیموں کے مال پر قبضہ کرنا کامن ہے. اسلام نے چونکہ ویکر سیکٹ آف سوسائٹی کو پریزرو کیا ہے, اس کو پروٹیکٹ کیا ہے, اس لیے اسلام نے یہ کہا کہ آرفنز کے مال کو انکروچ نہ کیا جائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کے مال کو انکروچ کیا جا سکتا ہے, اسلام نے اصول بتا دیا. سورہ نساء ورس نمبر 10. آپ ایک دفعہ سننے کے بعد کیوں نہیں لکھ پاتے؟ مجھے اس بات کی حیرت ہوتی ہے ویسے. اور میری بات یاد رکھیے, جب آپ نے ایک دفعہ سننے کے بعد لکھ لیا تو سمجھ لیں اب آپ کو اسلامیات آنا شروع ہو گئی ہے, آپ کے ریفلیکسز اتنے اچھے ہو گئے ہیں. لیکن ابھی تک ہو نہیں پائے. میں 2 3 دفعہ بھی بولتا ہوں تو بھی آپ کو پوچھنا پڑتا ہے آیت نمبر کون سی. آپ 20 دفعہ بھی پوچھئے تو میں تو بتاؤں گا, لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنے ریفلیکسز شارپ کریں. لکھنا کیا ہوتا ہے آپ نے؟ نساء 10, مائدہ 90, بس یہی لکھنا ہوتا ہے آپ نے. تو اس کو کتنا ٹائم لگے گا؟ جی کیا بتایا میں نے؟ انکروچمنٹ اسلام میں بینڈ ہے, چوری بینڈ ہے, خیانت بینڈ ہے, رشوت, برائبری which is used to get some undue favor, bribery is banned. And the famous hadith of the Prophet, you all must know, ar-rashi wal-murtashi. کلاہما فی النار. دونوں کو کنڈم کیا جا رہا ہے, رشوت دینے والا اور لینے والا. دینے والے کا ذکر پہلے ہے یہاں. سو اسلام ان لافل ارننگ کو بین کرتا ہے اور لافل ارننگ کو پروموٹ کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں سود کو منع کیا تھا, جو ابھی ہم نے ریفرنس پڑھے ہیں. سود کو بین کیا تو لوگ حیران تھے کہ اب تجارت کیسے ہوگی, سود تو بین ہو گیا. تو اللہ نے اسی آیت میں جو آپ پچھلے ریفرنس لکھائے ہیں, اللہ نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا. Allah has made it halal for you to conduct business and trade, and he had made it haram for you to go for interest. اس نے سود کو حرام کیا ہے, تجارت کو تو اللہ نے حلال کیا ہے. یعنی لافل ارننگ سے تو اللہ نہیں روک رہا,
وہ تو کرنی ہے. سو اسلام کی تجارت میں جہاں ارننگ کا حکم ہو وہاں ارننگ کا کرنا ضروری ہوگا، اور جہاں ارننگ سے روکا جا رہا ہو you have to stop from earning that will be useful for your economy. اب بندے کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ارننگ کا کرنے سے تو اکانومی بہتر ہوگی، لیکن ارننگ سے روکنے سے اکانومی کیسے بہتر ہوگی؟ اللہ نے یہ دونوں چیزیں بیان کی ہیں. سورہ جمعہ ورس نمبر 9، یا ایھا الذین آمنو. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ بلیورز کی اکانومی کو ڈسکس کر رہے ہیں، بلیورز کی، ناٹ دا نان بلیورز. علیحدہ علیحدہ ڈسکشن ہے یہ دو. نان بلیورز جو مرضی کریں وہ تو باؤنڈ نہیں ہے نا قرآنک ٹیچنگز کو فالو کرنے کے، ان سے تو ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا جائے گا نا. لہذا وہ جیسے اپنی اکانومی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں وہ تو بات ہے ڈفرنٹ، لیکن جو بلیورز ہو کر اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو ان کی اکانومی بہتر نہیں ہوگی. پھر ان سورہ جمعہ ورس نمبر 9 اللہ سبحانہ وتعالی has said یا ایھا الذین آمنو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. O you believers, when you are called for Jummah prayer, وَذَرُوا الْبَيْعَ, فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. When you are called for Jummah prayer, hurriedly rush for the prayer. جلدی سے دوڑو نماز کی طرف. وَذَرُوا الْبَيْعَ, and leave your trade and business. تجارت چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم, this is better for your economy. تجارت چھوڑ دو، اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے بہتر ہے. تجارت چھوڑنے میں کیا بہتری ہوگی؟ آگے اللہ نے کہا ان کنتم تعلمون, if you really come to know, اگر تم اللہ کی بات سمجھ لو تو پھر اس وقت چھوڑنے میں تمہاری بہتری ہے. کون سی آیت ہے یہ؟ سورہ جمعہ کی ورس نمبر 9. یہاں روکا جا رہا ہے. اینڈ ان سورہ جمعہ ورس نمبر 10 immediately اللہ سبحانہ وتعالی has told, اس کے فوراً بعد وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, when the salat is off, when the prayer is over, جب نماز ختم ہو جائے پھر کیا کرو؟ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, spread yourself on the earth of Allah subhanahu wa ta'ala, پھیل جاؤ اللہ کی زمین میں. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, and search for your livelihood, اور تلاش کرو رزق کو, ارننگ کرو. اب یہاں سوال ہے کیا اب ارننگ کرتے ہی چلے جائیں جیسے ارننگ ہو؟ کہا نہیں 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 نہیں, ارننگ کرنے کو تو اللہ کہہ رہے ہیں وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, ارننگ کرو, لیکن وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کو کثرت سے یاد کرنا, اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. کیا مطلب ہے؟ تسبیح لے کر تجارت کریں, ہاتھ میں بڑی سی تسبیح ہو 2 میٹر کی؟ نہیں 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 نہیں, اس کا معنی یہ ہے کہ keep in mind the particular commandments of business while you are doing your business. جب تم تجارت کر رہے ہو, ارننگ کر رہے ہو,
تو ایسا نہ ہو کہ چونکہ پیسہ آ رہا ہے تو اللہ کے حکم کو ہی بھلا بیٹھو. اللہ کو کثرت سے یاد کرنا اس دوران, جو جو حکم ہے اس سے ریلیٹڈ اس کو پورا کرنا. کہیں ایسا نہ ہو سود کھانے لگ جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو جھوٹ بول کر اکانومی کرنے لگ جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو خیانت کرنے لگ جاؤ. اس کا معنی ہے وذکر اللہ کثیرا, سورہ جمعہ ورس نمبر 10. اچھا, اس سے پھر کیا ہوگا جب ہم اس طرح اکانومی کریں گے؟ اللہ از سیئنگ لعلکم تفلحون, so that you may become really successful, تاکہ تم فلاح پا جاؤ, تمہاری اکانومی پراسپیرس ہو جائے, تمہاری دنیا بھی خوبصورت ہو جائے اور تمہاری آخرت بھی خوبصورت ہو جائے. اس طریقے سے تم اکانومی کرو. پہلی آیت میں اکانومی کے کرنے سے روکا, دوسری میں کرنے کے لیے موٹیویٹ کیا, اور کرتے ہوئے اصول سکھا دیا کہ اللہ کی کمانڈمنٹس کو فالو کرتے ہوئے کرنی ہے اکانومی. یہ نہ ہو کہ یہ تو میری دنیا ہے اور وہ نماز میرا دین ہے, یہ میری دنیا ہے روزہ رکھنا وہ میرا دین ہے. بھائی نہیں نہیں نہیں, یہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں. They are one and the same. And you have to do simultaneously. So economy کے اصول کیا ہوئے کہ بزنس اینڈ ٹریڈ سے اسلام آپ کو نہیں روکتا بلکہ پروموٹ کرتا ہے. اصول کیا سکھا رہا ہے کہ observe the commandments which are related directly to your business, ان کو فالو کرو. حضرت عبد الرحمن ابن عوف, حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا نام آپ نے اگر سنا ہو, ون آف عشرہ مبشرہ, ان 10 صحابہ میں سے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, جن کو نام لے کر اللہ کے رسول نے جنتی کہا تھا. وہ 10 صحابہ عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں. ان میں ایک عبد الرحمن ابن عوف ہیں, مہاجرین میں سے ہیں, یعنی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے. بزنس کرتے تھے. جب بزنس کیا انہوں نے تو کہتے ہیں کہ مجھے اپنے نبی کے بتائے ہوئے اصول فالو کرنے سے اللہ نے یہ برکت دی ہے. My prophet advised me to follow these directions in my business. Number 1, never tell a lie in your business. تجارت میں کبھی جھوٹ مت بولو, پہلا اصول. Total eradication of telling a lie. The element of telling a lie, it should be totally avoided. جھوٹ نہ بولا جائے کاروبار میں. اور ہمارے مسلمان تاجر کیا کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر تو تجارت ہو ہی نہیں سکتی. میجورٹی کا یہ اصول ہے. This is their hypothesis, supposition, مفروضہ ہے ان کا کہ جھوٹ کے بغیر تجارت ہو ہی نہیں سکتی. تو اللہ کے نبی کی بات کو پھر آپ کیا کہیں گے؟ معاذ اللہ, نعوذ باللہ, انہوں نے ایسے کوئی امیجنری بات کہی ہے, حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو تجارت میں, اور تم کہہ رہے ہو کہ جھوٹ کے بغیر تجارت ہوتی ہی نہیں. کس کی بات سچی ہوگی؟ So my dear student, this is the first principle of Islamic economy. Never tell a lie. Number 2, don't hold your articles for the sake of higher profit. زیادہ نفع کے لالچ میں مال کو روک کر مت رکھو. نہیں جی میں تو اتنے میں بیچوں گا, پروفٹ مل رہا ہے, لیکن ایک لالچ کا ایلیمنٹ ہے کہ اس سے زیادہ اور زیادہ. آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کپڑے کی دکان پہ فرض کر لیں,
اور اسے کہتے ہیں جی یہ سوٹ میں نے لینا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ 8,000 کا ہے، اور آپ اسے کہتے ہیں جی 5,000 میں دے دیں، تو وہ قسم کھاتا ہے، اللہ کی قسم یہ تو میری خرید بھی نہیں ہے، قسم کھا کر، اور پھر آپ کو بعد میں 5,000 میں دے بھی دیتا ہے. جھوٹی قسم کھائی تھی نا، جھوٹی قسم کھائی تھی. جسٹ امیجن، دس از ویری کامن. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جھوٹی قسم کھا کر تو مال بک جائے گا، لیکن دیر ول ناٹ بی بلیسنگ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان یور ارننگ. آپ کی کمائی میں پھر اللہ کی طرف سے برکت نہیں ہوگی. کوئی گھر میں کینسر پیشنٹ پیدا ہو جائے گا، کوئی مینٹلی ریٹارڈڈ بچہ پیدا ہو گیا گھر میں، فزیکلی ہینڈی کیپڈ بچہ پیدا ہو گیا، ادھر سے کما رہے ہو ادھر اس پہ لگا رہے ہو، اس ارننگ کا کیا فائدہ ہوا؟ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر جو ارننگ کی تھی، اب وہ خرچ کہاں ہو رہی ہے؟ وہ جی صاحب گئے ہوئے ہیں باہر اپنے بچے کا علاج کروانے، کتنا کمایا تھا آپ نے جھوٹ بول کر، اب وہ کہاں لگ رہا ہے؟ So my dear students, Abdul Rahman ibn Auf says, don't hold your articles for the sake of higher profit. تھوڑا سا پروفٹ آفر ہو دے دو. کیوں؟ چیزیں زیادہ بکیں گی، ٹرن اوور بہتر ہوگا تو آپ کا پروفٹ بڑھ جائے گا نا. ایک آدمی ایک چیز بیچتا ہے اور ایک آدمی 50 چیزیں بیچتا ہے. 50 چیزوں میں اگر پروفٹ کم بھی رکھا اس نے تو اس نے اتنا ارن کر لیا جتنا اس نے کیا تھا، اور اس کا ٹرن اوور بہتر ہے، اس کی دکان پہ ہسل اینڈ بسل زیادہ ہے. فروٹ والے سے میں نے کہا کہ تم یہ جو بیچ رہے ہو کیلا 150 روپے درجن، اور اگر تم اس کو 100 روپے درجن بیچتے ہو تو زیادہ بکے گا نا، پروفٹ تو ہے اس میں، کم ہے پروفٹ. 150 میں اگر تم بیچتے ہو تو تمہارا 50 درجن بکتے ہیں، اور اگر تم 100 روپے میں بیچتے ہو تو تم 300 درجن کیلا بیچ جاتے ہو. یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے؟ اور پھر آپ کا کیلا بچے گا نہیں، خراب بھی نہیں ہوگا اگلے دن. کہتا ہے جی یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں. کیسے سوچیں؟ اسلامک ٹیچنگ تو آتی نہیں ہے، سوچیں کیسے؟ اور پھر سیکھنا بھی نہیں چاہتے ہم. جھوٹ بول کر مال مت بیچو، زیادہ پروفٹ کے لالچ میں روک کر مت رکھو. ڈونٹ گو فار نیسیسری ڈیبٹ، ادھار کی طرف مت جاؤ غیر ضروری طور پر. ڈونٹ کنڈکٹ یور بزنس آن کریڈٹ بیس. غیر ضروری ادھار لینا دینا اسلام میں حرام نہیں ہے. unnecessarily چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے ادھار پہ اٹھا لی، اس سے بھی خرابی پیدا ہوتی ہے. بس یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں فول سسٹم بنایا ہوا ہے کہ اس سے کم میں چیز نہیں بیچنی، دس از اگین مونوپلی اینڈ دیر از نو رول آف اسٹیٹ. بیسیکلی اسٹیٹ کی رٹ نہیں ہے، اسٹیٹ کی رٹ نہیں ہے. غلط ہے بھائی، سود پہ ادھار لینے کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس میں ابھی تک یہ بات بھی کہ آپ کو کلیئر نہیں ہوئی، سود پہ ادھار لینے اور دینے کا کیا مطلب ہے؟ دیر از نو کوشچن، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. In the time period of Hazrat Umar رضی اللہ تعالی عنہ, no one was allowed to run a business without having proper teaching of Islamic economy. اسلام کی اکانومی کی تعلیم پہلے حاصل کرے پھر مارکیٹ میں بزنس کر سکتا ہے.
ادروائز ہی واز ناٹ الاؤڈ, نو ون واز الاؤڈ, کیونکہ یہ مارکیٹ میں گڑبڑ پیدا کرے گا, مہنگائی ڈالے گا, انفلیشن اوپر جائے گی, لوگ سفر کریں گے, بیسک نیڈز کے لیے لوگ ترس جائیں گے. اسٹیٹ کا ایکٹیو رول مارکیٹ کمیٹی سے بنائی ہوئی ہے, ایک ڈپارٹمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے گورنمنٹ کا, بٹ اٹ از اے ڈمی ڈپارٹمنٹ. دے ہیو دیئر اون انٹرسٹ. حضرت عبد الرحمن ابن عوف بتا رہے ہیں, یہ اصول ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان اصولوں کو فالو کیا ہے. مٹی کو بھی مٹھی میں لیا ہے تو اللہ نے اس کو بھی سونا بنا دیا ہے. اور اتنے مالدار تاجر ہیں یہ ان اصولوں کو فالو کرنے والے, جب ان کی وفات ہوئی ہے تو ان کی پراپرٹی کو انہیریٹنس میں جب ڈیوائیڈ کیا گیا, سونے کے ٹکڑوں کو آریوں سے کاٹا گیا, آریوں سے, بڑی بڑی آریوں سے سونے کے ٹکڑوں کو کاٹا گیا ڈیوائیڈ کرنے کے لیے. کتنا مال ہوگا؟ I couldn't convert his property in rupees. میں نے کوشش کی کہ روپیز میں کنورٹ کر کے دیکھوں کہ کتنی ان کی بنتی ہے آج کے لحاظ سے مالیت, تو میں نہیں کر سکا, میرے پاس فگرز ختم ہو جاتی تھی کیلکولیٹر کی. اسلام کی اپنی اکانومی ہے, وہ کہیں سے انسپائر نہیں ہوتا کہ کیپٹلزم یہ کرتا ہے تو ہمیں یوں کرنا چاہیے. البتہ ان لوگوں نے آپ کی اکانومی کے بہت سے اصول اپنائے ہیں. The Prophet said, when you sell something and the customer comes back for exchange or return, don't refuse. آپ نے ایک چیز بیچی, تھوڑی دیر کے بعد کسٹمر آتا ہے, واپس کرنا چاہتا ہے یا تبدیل کرنا چاہتا ہے, تو کر دو. اس سے آپ کی اکانومی کو نقصان نہیں ہوگا. ہم تو کبھی بھی نہ کریں, ہمارے تو کیش میمو کو لکھا ہوتا ہے, the things once sold are neither exchangeable nor returnable. ایک دفعہ جو چیز بک گئی وہ نہ تبدیل ہوگی نہ واپس ہوگی. اور آپ اگر باہر ہیں تو وہاں پہ اگر آپ نے فرض کریں رسٹ واچ خریدی ہے اور ایک ہفتے کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ نہیں اس کا اتنا مزہ نہیں آیا, تو آپ اس کو تبدیل کروانا چاہتے ہیں تو آپ جا کے کروا سکتے ہیں, اور وہ اس کا برا نہیں منائیں گے. یہ اصول انہوں نے اسلام کی اکانومی سے لیا ہے. وہاں پہ بھی ہوں گے لوگ جھوٹ بولنے والے, یہ نہیں ہے, لیکن میجورٹی دے فالو دیز پرنسپلز. اور یہ آپ کے ذہن میں ہو, اسلام کی اکانومی کے پرنسپلز کو کوئی مسلم فالو کرے یا نان مسلم, دے ول گیٹ دا بینیفٹس. سچ اگر ایک مسلم بولتا ہے تو اس کو بھی فائدہ ہے, اور اگر ایک نان مسلم بولے تو کیا اس کو فائدہ نہیں ہوگا؟ تو بھی ہوگا, ڈیفینیٹلی ہوگا. دیز آر دا پرنسپلز آف نیچر. جی. So my dear students, in Islamic economy there is no fixed ratio of profit. It should be justified as you are the better judge. There should not be the element of exploitation. آپ کو پتا ہے کہ یہ مارکر کا ایک کنٹینر آپ نے چائنا سے منگوایا ہے اور آپ کو یہ کاسٹ کر رہا ہے 6 روپے میں, اور آپ اپنے اوور ہیڈ ایکسپینسز, اپنے یوٹیلیٹی بلز, سیلز مین کی سیلریز, سارا کچھ آپ کیلکولیٹ کر کے آپ کہتے ہیں یہ مجھے 8 روپے میں پڑ رہا ہے, لہذا میں اس کو 10 روپے میں بیچوں تو میں کمفرٹیبل ہوں, اور میں یہی لوکل مارکیٹ سے اٹھاتا ہوں اور ایک پیریفری کے ایریا میں بیٹھ کے اس کو بیچتا ہوں, مجھے یہ کاسٹ ہی 9 روپے میں کر رہا ہے, اور اگر میں اس کو 11 روپے میں بیچتا ہوں تو میرے لیے یہ جسٹیفائڈ ہے. یہ ویری کرتا ہے نا, کہ جو آدمی ایک مین سٹریم میں بیٹھا ہوا ہے مارکیٹ میں, وہ بلک میں چیز اٹھاتا ہے باہر سے, اس کو ظاہر ہے کم کاسٹ میں پڑتا ہے.
اور جو آدمی پیریفریز میں لے کر جاتا ہے اس کو یہیں سے لوکل مارکیٹ سے کم کوانٹٹی میں، اس کو زیادہ کاسٹ پڑ رہی ہے. اب یہ جسٹیفیکیشن ہر آدمی سمجھتا ہے نا، تو اس کے اکارڈنگلی پروفٹ اسلام آپ کو ڈیسائیڈ کرنے کی بات کرتا ہے. اس کے علاوہ اسٹیٹ کا ایکٹیو رول، جیسے میں نے آپ کو بتایا، وہ بہت ضروری ہے. چنانچہ یہ اصول اسلام نے بنیادی سکھا دیے اور آپ کو کہیں روکے گا نہیں. لافل ارننگ میں آپ کو کہیں نہیں روکے گا. آپ ایک فیکٹری بناتے ہیں اور آپ 4 لگا لیتے ہیں تو اسلام کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ اپنی 2.5% زکوٰۃ تو پھر ادا کرو نا. اور زکوٰۃ ایمانداری سے اسٹیٹ کو دو. کاش اسٹیٹ ایسا کرتی، ادروائز آن یور اون آپ کو بہرحال زکوٰۃ تو پے کرنا ہے. اسلام میں دیر از کانسیپٹ آف ایمرجنسی ٹیکسز. اگر اسٹیٹ کو ریونیو زکوٰۃ سے سفیشینٹ نہیں ہوا تو اس کو ٹیکسز کا حق ہے، بٹ جسٹیفائڈ ٹیکسز، یہ والے ٹیکسز نہیں جو ہمارے ملک میں ہیں. دے آر ناٹ جسٹیفائڈ، ناٹ ایٹ آل. یعنی آپ اپنی گراس انکم پر ٹیکس دیتے ہیں انکم ٹیکس کی شکل میں. اب آپ کے پاس جو پیسے آئے ہیں ان پر آپ ٹیکس دے چکے ہیں. اگر اس میں سے آپ سیونگ کر کے ایک گاڑی خریدتے ہیں، پھر اس گاڑی پر ٹیکس، پھر اس کا ٹوکن ہر سال وہ بھی ٹیکس. پھر جب وہ گاڑی لے کر آپ روڈ پر آئیں گے تو ٹول پلازے پہ آپ کو ٹیکس دینا ہوگا. پھر جب آپ اس میں پیٹرول ڈلوائیں گے تو 1 لیٹر کے حساب سے آپ کو ٹیکس جا رہا ہے. 60 روپیز کے قریب ٹیکس آپ کو 1 لیٹر پہ پڑ رہا ہے. دس از ناٹ جسٹیفائڈ. یہ تو ایکسپلائٹیشن ہے. اس طرح کے ٹیکسز کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. ٹوٹلی ان اسلامک ہے یہ. اور پھر اس ٹیکس کے پیسے سے جو کچھ ہوتا ہے، کین یو امیجن؟ ایک چیف منسٹر کا قافلہ، ایک گورنر صاحب کا قافلہ، ایک چیف جسٹس صاحب کا قافلہ، پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کا قافلہ جو گزرتا ہے گاڑیوں کا، 32 گاڑیاں تو ہم نے کاؤنٹ کی ہیں. 34. اور وہ کس کے ٹیکس کے پیسے سے پیٹرول اس میں ڈل رہا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کے. کس نے ان کو یہ اتھارٹی دی ہے؟ اس لیے تو بہت سے لوگ ٹیکس دینے سے کتراتے ہیں. کیوں دیں ہم ان کو ٹیکس؟ کیا اس پرپز کے لیے ہم کماتے ہیں؟ اس کا یوز بھی جسٹیفائڈ ہو. جسٹیفائڈ ٹیکسز کین بی امپوزڈ اینڈ دا ریونیو فرام ٹیکس شوڈ بی یوٹیلائزڈ ود جسٹیفیکیشن. اور اسلام آپ کو اصول سکھا دیتا ہے. چنانچہ اسٹیٹ کی ریونیو کے ریسورسز کچھ اور ہیں اصل میں. اسلام میں اسلام اسٹیٹ کو کہتا ہے کہ یہ آپ کے ریونیو کے ذرائع ہیں. زکوٰۃ، بوٹی یعنی مال غنیمت، فے، مال فے، عربی میں فے کہتے ہیں. 2 ملکوں کے درمیان جو معاہدے ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں جو کچھ آتا ہے وہ فے کہلاتا ہے، بغیر جنگ کے. غنیمت اور بوٹی یہ تو جنگ کے بعد آپ کو کمپنسیشن کے لیے جو کچھ ملتا ہے وہ ہے. اسی طرح سے نیچرل ریسورسز، پیٹرول ہے، نیچرل گیس ہے، زمین سے نکلنے والی مائنز میں سے جو چیزیں نکلتی ہیں، منرلز، وہ سب کی سب اسٹیٹ کی ملکیت ہیں، ظاہر ہے. اسی طرح سے
فارسٹ، جنگلات، ٹورزم، لینڈز اسٹیٹ کی ملکیت میں پڑی ہوئی ہیں، اس سے انکم لینا، اس کو انڈر کلٹیویشن لائے. بیرن لینڈز پڑی ہوئی ہیں، لاکھوں ایکڑ رقبہ، میں اپنے بچپن سے دیکھ رہا ہوں، اسٹیٹ اس کو یوٹیلائز نہیں کرتی. وہاں کچھ بھی نہ کیا جائے، جنگلات لگا دیے جائیں تو اس سے بہت بڑی انکم بھی آئے گی اور آپ کا پولوشن کا ایشو وہ بھی سالو ہو جائے گا. لیکن ہماری اسٹیٹ کچھ نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی ہے لوگ کما کر ہمیں دیں. اسلام کا اصول یہ ہے کہ اسٹیٹ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے. اسٹیٹ ان سورسز سے ریونیو جنریٹ کرے اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے، نہ کہ لوگ ارن کر کے صرف اسٹیٹ کو دیتے جائیں. اس طرح تو اسٹیٹ سیلف سفیشینٹ نہیں ہوا کرتی جیسے ہماری اسٹیٹ ہونا چاہ رہی ہے. اور پھر آپ انڈیو برڈن ڈالتے ہیں لوگوں پر، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے لون لے کر، اور پھر وہ آپ کی بجلی کا ریٹ، آپ کی گیس کا ریٹ بڑھانے کے لیے آپ کو کہتے ہیں، ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ گیس کا ریٹ اور بڑھائیں. کیوں؟ انہوں نے اپنی انسٹالمنٹس لینی ہے آپ سے، اور اس کا انڈائریکٹ برڈن جنرل پبلک پر ڈالتے ہیں وہ. اور پھر وہ لونز کہاں پر یوٹیلائز ہو رہے ہیں، یو نیور نو. اس کا کوئی آڈٹ ہمارے سامنے تو آج تک نہیں آیا 73 سالوں سے. یہ ہے آپ کے ریونیو جنریٹ کرنے کے سورسز اسٹیٹ کے. اسٹیٹ مضاربہ کی بنیاد پر تجارت کرے، بینکس کریں، مضاربہ، شرکہ، اجارہ، یہ اسلامک بزنس کے طریقے ہیں. اسٹیٹ بینک پیسے کو یوٹیلائز کرے اس طریقے سے بزنسز میں، انکم آئے گی، اس سے لوگوں کو بھی روزگار اور امپلائمنٹ ملے گی. یہ بائی لیٹرل ہے، یہ اسلام کی اکانومی کے اصول ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو ان میں سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، آپ کو معلوم ہے. ہم تو اپنے عوام پر بوجھ ڈالتے ہیں. یہ کڑوی گولی آپ کو نگلنا ہوگی، وہ کہتے ہیں. اب اس کی ڈیٹیل میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مضاربہ اور مشارکہ اور اجارہ کی ڈیٹیلز کیا ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آپ کو ایگزامپلز دے رہا ہوں کہ یہ طریقے ہیں. ایک آدمی کا پیسہ ہے، دوسرا بزنس محنت کرتا ہے فزیکلی، ان کا جو شیئر ہوگا آپس میں، اس طریقے سے کی جانے والی تجارت کو مضاربہ کہا جاتا ہے. تو اسٹیٹ انویسٹمنٹ کرے، لوگوں کو انوالو کرے، بزنس ہوگا، اس سے اسٹیٹ کو بھی ریونیو آئے گا، لوگوں کو بھی جاب ملے گی. اسی طرح سے جی پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ سوشلزم ہے، نہ کیپٹلزم ہے، نہ اسلامک اکانومی ہے. یہ ایک ملغوبہ ہے، ایک مجموعہ ہے، ایک کمپوزٹ ٹائپ کی گورنمنٹ ہے جس میں ساری چیزیں جمع کر دی گئی ہیں. جی سو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، پلیز نوٹ ڈاؤن دا پوائنٹس. میں نے آپ کو کہا ہے دیر از کانسیپٹ آف ارننگ ان اسلام with a clear concept what is lawful and what is unlawful. Islam gives you ethical code of business. اخلاقی ضابطہ دیتا ہے ارننگ کا. حرام and unlawful are totally banned. وہ کیا کیا ہیں میں نے آپ کو بتا دیا. یہ جو ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے نا، جس کو آپ ہولڈنگ کہتے ہیں، ہولڈنگ، یہ بھی اسلام میں حرام ہے. آپ کو معلوم ہے؟ یہ بھی ہمارے بزنس کرنے والے لوگ اس میں بھی انوالو ہوتے ہیں. ذخیرہ اندوزی یہ ہے کہ آپ مارکیٹ میں آرٹیفیشل شارٹیج پیدا کر دیتے ہیں چیزوں کی، اور پھر ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، سپلائی آ نہیں رہی. پہلے آپ نے خود ہی مارکیٹ سے چیزیں ساری اٹھا لی، کیپچر کر لی، ذخیرہ کر لیا. اب اس کو جب آپ مارکیٹ میں لائیں گے، ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، تو جو قیمت آپ رکھیں گے
لوگ دینے پہ مجبور ہوں گے. یہ بھی حرام ہے اسلام میں. ایک ہے سٹور کرنا, گوڈاؤن کے اندر مال رکھنا, دیٹ از ناٹ حرام ان اسلام. آپ نے بہت سا مال باہر سے منگوایا, گوڈاؤن میں رکھ دیا, مارکیٹ میں فریلی اویلیبل ہے, اٹس اوکے, یہ حرام نہیں ہے. لیکن یہ کہ مارکیٹ میں آرٹیفیشل شارٹیج پیدا کی جائے, مصنوعی قلت, تاکہ لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھے, اور جب ڈیمانڈ بڑھ جائے تو پھر آپ مارکیٹ میں چیز لیں اور کہیں میں تو اتنے میں بیچوں گا, اب لوگ مجبور ہے کہ آپ سے لے رہے ہیں, یہ حرام ہے. بلیک مارکیٹنگ بھی ہے اس میں, کہ آپ لوگوں کی ضروریات کو چھپا لیتے ہیں, بلیک میں بیچتے ہیں. جیسے ابھی پینڈیمک میں آپ نے فیس ماسک کے ساتھ کیا, سینیٹائزر کے ساتھ کیا, گلوز, اور اسی طرح سے جو سرٹن میڈیسنز تھیں, ایزیتھرومائسین ایک اینٹی بایوٹک ہے جو استعمال ہوتی ہے, وہ شارٹ ہو گئی اور بلیک میں بک رہی تھی. یہ سب چیزیں اسلام اس کو کنڈیم کرتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی کو کہا ہے کہ دس از ناٹ لافل ایون فار اے فیو ڈیز, چند دنوں کے لیے ہی کیوں نہ ہو, لوگوں کو ان کی ضروریات سے ڈپرائیو کر کے اپنے پروفٹ مارجن کو بڑھانا, یہ اسلام اس کو الاؤ نہیں کرتا. The Prophet has forbidden. So, you need to further read the Islamic economic system. Then there are two books of Mufti Taqi Usmani, a famous scholar of Pakistan, I should say Muslim world, Mufti Taqi Usmani, Justice retired Mufti Taqi Usmani. ان کی بک ایک کا نام ہے اسلامک بینکنگ, دوسری بک اس کا نام ہے اسلامک اکانومی. اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے. اسلامی معیشت, اسلامی بینکنگ, اردو میں بھی انگلش میں بھی, بائی مفتی تقی عثمانی. دیر از اے بک آن دا سیم ٹاپک ود دا نیم سود, یہ بائی سید ابو الاعلی مودودی. ان اصولوں پر جب اکانومی کی گئی, کتاب المال ہماری ایک اسلام کی ایک مشہور بک ہے فقہ کی, کتاب المال اکانومی کے حوالے سے یہ بڑی اہم بک ہے عربک میں. اس کتاب المال میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ٹائم پیریڈ میں, صحابہ کے دور کی مثال اس لیے نہیں دے رہا کہ آپ کہیں گے وہ تو صحابہ تھے, اللہ کے نبی کی تربیت تھی اس لیے وہ لوگ تو کمال لوگ تھے, اس میں کوئی شک نہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز از ناٹ صحابی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ٹائم پیریڈ میں ایک پروونشل گورنمنٹ کے ہیڈ یعنی گورنر نے فیڈرل گورنمنٹ کو ایک خط بھیجا, اینڈ ہی سیڈ کہ سارے معاملات, پورے سال کا بجٹ پراپرلی یوٹیلائز کرنے کے باوجود وی ہیو سرپلس منی ان بیت المال, وٹ شوڈ آئی ڈو. ایک صوبے کا بجٹ بتا رہا ہوں, ہمارے ہاں تو صوبے فیڈرل گورنمنٹ سے مانگتے ہیں نا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہماری ہیلپ کرے, اٹانومی رکھنے کے باوجود بھی. وہاں یہ تھا کہ ایک صوبہ خط لکھ رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو, سینٹرل گورنمنٹ کو, کہ سرپلس پیسہ ہے ہمارے پاس, اس کو کیا کریں. ساتھی جیب میں تو جا نہیں سکتا تھا بھائی. تو گورنر صاحب کو جواب ملا کہ the people who are under debt, جو لوگ مقروض ہیں کسی وجہ سے, and they are not in a position to pay back, state should pay. ریاست کی طرف سے ان کے قرض ادا کر دیے جائیں جو لوگ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ اپنے قرض ادا کر سکیں. Governor replied, I have already done
یہ تو ہو گیا ہے. There is surplus money still. Second option دی امیر المومنین نے کہ جو لوگ ابھی تک اپنی خواتین کے حق مہر ادا جنہوں نے کرنے ہیں, still they haven't paid dower to their wives and they have not sufficient resources, تو اس کا ذرا سروے کروائیں اور یہ پے کر دیں اسٹیٹ کی طرف سے. گورنر صاحب نے کہا یہ بھی ہو گیا ہے, ابھی بھی پیسہ پڑا ہوا ہے. تھرڈ آپشن دی سینٹرل گورنمنٹ نے کہ جو بچے بچیاں دے آر ایڈلٹ فار میرج لیکن دے ڈونٹ ہیو سفیشینٹ ریسورسز, ان کی اسٹیٹ اسپانسرڈ میرجز کروا دی جائیں. ارینج اسٹیٹ اسپانسرڈ میرجز فار ایڈلٹ گرلز اینڈ بوائز. تو گورنر صاحب نے کہا یہ بھی کر چکا ہوں. کیسے گورنر ہوں گے آپ ذرا سوچئے. اس وقت اسٹیٹ پروونس کا جو ہیڈ ہوتا تھا گورنر ہوتا تھا, چیف منسٹر نہیں ہوتا تھا, وہی چیف منسٹر ہوتا تھا. اب چوتھی آپشن دی سینٹرل گورنمنٹ نے کہ the owners of barren lands, ایسے مالکان جن کی زمینیں بنجر پڑی ہیں, disperse this money in the form of loans so that they may do for cultivation on their lands. ان لوگوں کو قرضوں کی شکل میں دے دیے جائیں جو اس پر کلٹیویشن کریں اپنی بیرن لینڈز پر. چنانچہ اس پیسے کو وہاں ڈسپرس کر دیا گیا. ایک صوبے کا بجٹ ہے یہ. اب یہی جو سینٹرل گورنمنٹ کے ہیڈ ہیں عمر بن عبدالعزیز امیر المومنین, ان کی اپنی کیفیت اب ذرا اس میں دیکھ لیں. یہ اپنے آفس سے گھر جا رہے ہیں, راستے میں ایک آدمی ہاکر, چھابڑی والا, فریش گریپس, ہی واز سیلنگ فریش گریپس, تازہ انگور بیچ رہا تھا. تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ 1 درہم کے انگور خرید لوں. کتنے؟ جسٹ 1 درہم. When he put his hand in his pocket, there was not a single dirham in his pocket. It was empty. جیب خالی تھی. امیر المومنین ہیڈ آف اسٹیٹ, جس کے گورنرز کے بجٹ کی کیفیت یہ ہے کہ پیسہ سرپلس پڑا ہوا ہے بیت المال میں, اور اپنی جیب کیا ہے؟ خالی. گھر جب آئے تو بیوی سے پوچھا, ڈو یو ہیو 1 درہم؟ She said, when your pocket is empty, from where I can get dirham? میرے پاس کہاں سے آئیں گے؟ The things travel from higher concentration to lower concentration. آپ کی جیب میں کچھ ہوگا تو میرے پاس آئے گا. بیوی نے کہا کیا کرنا تھا؟ کہا جی وہ انگور لینے کو دل چاہ رہا ہے. کہا کیسے بادشاہ ہو تم, کیسے ہیڈ آف اسٹیٹ ہو, 1 درہم بھی نہیں تمہارے پاس؟ کہا درہم تو بہت ہیں, لیکن وہ میرے لیے آگ ہیں, آگ. وہ عوام کی امانت ہیں. جب حکمران عوام کے پیسے کو امانت سمجھتے ہیں, یاد رکھیے پراسپیرٹی عوام کو ملے گی. حکمران سفر کریں گے, اور جب عوام کے پیسے کو اپنی ذاتی پراپرٹی سمجھ کر حکمران استعمال کریں تو حکمران مزے میں ہوں گے, عوام سفر کریں گے. دس از دا ڈفرنس. اسلامک اکانومی میں مسائل ہوتے ہیں رولرز کے, جنرل پبلک کے نہیں ہوتے. اور ہمارے ہاں جنرل پبلک سفر کر رہی ہے, حکمران مزے میں. 16,000 روپیہ منیمم جو آپ کی ویجز رکھی گئی ہے نا پر منتھ ایک آدمی کے لیے, وہ ہے 16,000. اب کوئی 16,000 میں
مجھے 2 بچوں کی فیملی کا بجٹ بنا کر دکھائے کہ وہ کیسے زندہ رہتے ہیں. بلکہ میں اس سے آگے بات کرنے لگا ہوں. گریڈ 17 کے آنےسٹ آفیسر کی سیلری میں مجھے اس کا بجٹ اس کے سٹیٹس کے اکارڈنگلی بنا کر دکھائیے. تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہاں ہمارے ملک میں گریڈ 17 کا آنےسٹ آفیسر بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے. یعنی یو پیپل دا فیوچر آفیسرز جو کرائے کے مکان میں رہتا ہو، گریڈ 17 کا آنےسٹ آفیسر ہو، کالج کا لیکچرر ہو، ٹیوشن نہ پڑھا سکتا ہو اور کوئی سورس آف انکم نہیں اس کا، اس کے 2 بچے سکول گوئنگ ہیں، خوشی غمی میں بھی اس نے جانا ہے، تو مجھے اس کا کوئی بجٹ بنا کر دکھائے ذرا کیسے بنتا ہے. پھر ہمارے پرائم منسٹر کی بات ٹھیک ہے نا کہ میرا 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا، تو یہ 16,000 والے کا کیسے ہوتا ہے؟ کبھی کسی نے سوچا اس بارے میں بھی؟ These are the issues. References نوٹ کریں پلیز. اسلام آپ کو زکوٰۃ کا سسٹم دیتا ہے اور انہیریٹنس لاز دیتا ہے. ایک آدمی کی پراپرٹی اس کے مرنے کے بعد کیسے ڈیوائیڈ کی جائے گی، اس کے لیے انہیریٹنس لاز دیتا ہے. اور پھر ٹرانسفر آف پراپرٹی کے اصول سکھاتا ہے. ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور دیتا ہے تاکہ معاشرے کے اندر سرکولیشن آف ویلتھ ہو، دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو کر نہ رہ جائے. سورہ نور ورس نمبر 37، سورہ نور ورس نمبر 37، سورہ آراف، سورہ آراف ورس نمبر 10، سورہ بنی اسرائیل ورس نمبر 31، سورہ بنی اسرائیل ورس نمبر 31، سورہ بقرہ ورس نمبر 168، سورہ بقرہ ورس نمبر 168، سورہ نساء ورس نمبر 29، سورہ نساء ورس نمبر 29، سورہ توبہ ورس نمبر 34، سورہ توبہ ورس نمبر 34، 60 and 103، 60 and 103، سورہ بقرہ ورس نمبر 219، سورہ بقرہ ورس نمبر 219، سورہ زاریات ورس نمبر 19، سورہ زاریات ورس نمبر 19، سورہ انفال ورس نمبر 41، انفال، سورہ انفال ورس نمبر 41، سورہ بنی اسرائیل ورس نمبر 27 and 29، 27 29، سورہ زخرف، سورہ زخرف ورس نمبر 32، سورہ زخرف ورس نمبر 32، سورہ طٰہٰ ورس نمبر 124، سورہ طٰہٰ ورس نمبر 124. یہ ورس ذرا دیکھ لیتے ہیں. سورہ طٰہٰ ورس نمبر 124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. The one who avoids my commandment, جو میرے حکموں سے اعراض کرتا ہے بلیور ہو کر، بلیور ہے اور میرے اکانومی کے پرنسپل دیے ہوئے ان کی کمانڈمنٹس کو فالو نہیں کرتا،
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا, his economy shall suffer. مسلمانوں کی اکانومی کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں کریں گے نا تو پھر یہ ساری زندگی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکیں گے, ورلڈ بینک کے محتاج رہیں گے, پھر آئی ایم ایف کے آگے بھیک مانگتے رہیں گے, کشکول نہیں توڑ سکیں گے کبھی بھی. معیشتاً ضنکا, ان کی معیشت تلخ ہو جائے گی, تنگ ہو جائے گی. 10 لاکھ کمانے والا بھی پریشان ہوگا اور 10,000 کمانے والا بھی پریشان ہوگا. So my dear students, these are the principles of economy in Islam, اور یہ آپ کو اب لکھنا آنا چاہیے. اور یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسان جو ہے یہ اللہ کا نائب ہے, وائسریجنٹ ہے. سورہ انعام ورس نمبر 165, human being is the viceregent of Allah subhanahu wa ta'ala. سورہ انعام ورس نمبر 165. And the real ownership lies with Allah subhanahu wa ta'ala. حقیقی مالک کون ہے؟ وہ اللہ ہے. سورہ بقرہ ورس نمبر 284. سورہ بقرہ ورس نمبر 284. جی, یہ اصول ہیں اسلام کی اکانومی کے. اور this careful management of available resources and means of production is called economy. اس کے لیے یہ اصول سکھائے ہیں اللہ تعالیٰ نے, اور اس میں آپ کو یہ لکھنا آنا چاہیے. اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ کیا ہوتا ہے اسلامک اکانومی کا؟ اس کا ریزلٹ ہوتا ہے سرکولیشن آف ویلتھ ان سوسائٹی اینڈ ایلیویشن آف پاورٹی. غربت کا خاتمہ, لوگوں کو انڈیپینڈنٹ بنانا. مال کی محبت دل سے نکلتی ہے, اللہ کے حکم پر خرچ کرنا. انفقو, انفقو, بار بار یہ لفظ قرآن میں آتا ہے, اور خرچ کرو, خرچ کرو. یعنی اپنی ضرورت سے جو زیادہ ہے اس کو ضرورت مندوں پہ خرچ کرنا. سو بیسیکلی اکانومی کس کی ذمہ داری ہے؟ اسلامک اسٹیٹ کی. سورہ حج کی ورس نمبر 41 یہی بتاتی ہے. سورہ حج ورس نمبر 41. زکوٰۃ کلیکشن, اس کی ڈسٹریبیوشن, لوگوں کے ریسورسز کو مینج کرنا, یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. سورہ حج ورس نمبر 41. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز کے نظام کو بھی اسٹیٹ مینج کرے گی, اور زکوٰۃ کے نظام یعنی فائنینشیل میٹرز کو بھی اسٹیٹ مینج کرے گی. This is the responsibility of those people who have authority on earth. جن کو اللہ نے زمین میں اختیار اور اقتدار دیا ہے, طاقت دی ہے, ان کی ذمہ داری میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اکانومی کو مینج کریں. جی, یہ بالکل ایگزام میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے, یہ بہت کامن کوشچن ہے, لہذا آپ کو ان ریفرنسز کے ساتھ اس کو لکھنا آنا چاہیے. ان ریفرنسز کو پڑھیے اور اچھی طرح سے پڑھیے, اور اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ کانسیپٹ آپ کے, مجھے امید ہے, کلیئر ہو گئے ہوں گے کہ آپ کو میں نے بیک گراؤنڈ نالج کے طور پر اکانومی ہوتی کیا ہے, کیپٹلزم کیا ہے, سوشلزم کیا ہے, ان کے بیسک پرنسپلز کیا ہیں. گویا کہ اسلام کی اکانومی میں پرائیویٹ اونرشپ بھی ہے, موٹیو فار پرسنل پروفٹ بھی ہے, کلیکٹیو بینیفٹ بھی ہے, سرکولیشن آف ویلتھ کا تصور بھی ہے, اور ایلیویشن آف پاورٹی کا کانسیپٹ بھی موجود ہے. اور آپ کو اسلام نہ کمانے سے منع کرتا ہے, نہ اچھا کھانے سے, نہ اچھا گھر بنانے سے, نہ اچھی سواری استعمال کرنے سے, لیکن یہ کانسیپٹ اسلام دیتا ہے آپ کو اکانومی کے حوالے سے. یہ آپ کو لکھنا آنا چاہیے. جی, لکھ لیں گے انشاءاللہ. از اٹ کلیئر؟ کلیئر ٹو آل؟ ماشاءاللہ. جی, جی, گڈ. چلو ماشاءاللہ جی, تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو آل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.